الرحیم सूरत बनी इसराइल कुरान मजीद की 17वीं सूरत है और रुकू 9वां और 10वां आज हमारे ज़ेर मुतालिया है। आयत नंबर 78 से 93 तक 78 से 93 तक ये आयात हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इनका हम मुतालिया करेंगे। इस बार मैंने जो निकात मैंने डिस्कस करने हैं और बयान करने हैं उनको मैंने पहले ही लिख कर जिनके नंबर मेरे पास हैं उन सब को मैंने सेंड कर दिया था कि इस हफ्ते को हम किन निकात पर और किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। वो मैंने वो सबको भेज दिया था और उसका फ़ायदा ये है कि जब वो आपके सामने पहले आ जाएगा तो कम से कम ये है कि आप उसको पढ़ लेंगे, जो मैं बात बयान करूँगा वो फिर आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इन दो रुकुओं में जो रुकू नंबर 9 है उसका आगाज़ सलातुल फ़ज्र से और सलातुत तहज्जुद से होता है और अगर हम इस आयत को पढ़ें तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पांचों नमाज़ों का ज़िक्र कर दिया है। अब ये सवाल हमारे पे ये किया जाता है, पूछा जाता है हमसे कि 5 नमाज़ों का कहाँ ज़िक्र है कुरान मजीद में। अगर बिलफ़र्ज़ कुरान में 5 नमाज़ों का ज़िक्र ना भी हो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 वक्त नमाज पढ़ी, सहाबा को पढ़ाई और ये इस तरह 5 वक्त की नमाज रासिख़ हुई और उम्मत के अमल में और तरीक़े में ये शामिल हुई कि एक लिहाज से ये भी दीन ही का एक हिस्सा है, यानी जिसे हम सुन्नत कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जो वही इलाही है वो 2 किस्म की है, एक तो कुरान मजीद की शक्ल में और दूसरी जो वही की सूरत है वो अमली है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमलन बता दिया कि ये नमाज है और इसको इस तरीके से अदा की जानी है। ये यानी बड़ी बुनियादी बात है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र ना भी हो, मिसाल के तौर पर यानी कि इसकी ज़ोहर की 4 रकातें हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं या इशा की 4 हैं या फ़जर की 2 हैं, अगर ये ना भी ज़िक्र हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और सहाबा का और मुसलमानों का सदियों से वो हमें ये बता रहा है कि नमाज़ें 5 हैं और इनकी इतनी रकातें हैं और ये इनके फ़राइज़ है, अहकामात हैं, इनको आपने अदा करना है। तो इसलिए अगर हम इस आयत करीमा को भी पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी नमाज़ों का ज़िक्र कर दिया है। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज को कायम करो, सूरज का जो ज़वाल का वक्त है उससे लेकर रात की तारीकी तक। अब इसमें 4 नमाज़ें आ जाती हैं, यानी सुबह की, फ़जर की, ज़ोहर की, असर की और मगरिब की और इशा की, और वक़ुरआन अल फ़ज्र और फ़ज्र का कुरान, फ़ज्र की क़राअत, इन्ना कुरान अल फ़ज्र काना मशहूदा, और बेशक जो सुबह की तिलावत है या सुबह का पढ़ना है वो मशहूद है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 और आखिरी नमाज यानी फ़ज्र, इसका भी ज़िक्र कर दिया गया, तो ये 5 नमाज़ें इस तरह बयान हो जाती हैं। कुरान पाक ने सूरत निसा में हमने पढ़ा था इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौक़ूता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जो नमाज है वो मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ की है। अब कुरान में किसी जगह भी मुकर्ररा वक्त का बयान नहीं है, वो फिर हमें सुन्नत से उसका पता चल जाता है कि नमाज के औकात, नमाज किन औकात में पढ़ी जाती है, वो अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर कर दिया उनके औकात को, वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और
صحابہ کے عمل سے اور مسلمانوں کے اجماع سے ہمیں پھر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ سنت بھی، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی سمجھنا اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا کہ اس سے پہلے کفار اور مشرکین کی طرف سے جو تکالیف ہیں، جو اذیتیں ہیں اور ان کی طرف سے جو مصائب ہیں، ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تعلیم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر انسان موم کی طرح ہوتا ہے، نرم، اور اس میں خشیت ہوتی ہے، اس میں خوف ہوتا ہے، اس میں تضرع ہوتا ہے، اس میں عجز ہوتا ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، اس میں عبدیت ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جس کو اصل نماز بتایا گیا کہ نماز سے مدد مانگو، مدد لو۔ اور صبر اس لیے کہ جب انسان معاشرت میں جاتا ہے، سماج میں جاتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے، جب لوگوں سے ملتا ہے اور جب ان سے حق کی بات بیان کرتا ہے تو پھر وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر صبر سے مراد ہے ڈٹرمینیشن، ول پاور۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بھی مومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ تو نماز کا یہاں پہ اس لیے ذکر کر دیا کہ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے ملنے والی تکالیف اور دکھ ہیں اور غم ہیں اور مصائب ہیں، ان کا مقابلہ نماز ہی کے ذریعے سے ہونا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مومن کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہو جاتی ہے نماز سے، اور وہ ہر نماز کے دوران جو وقفہ اور وقت ہوتا ہے وہ اس میں اسی نماز سے جو انرجی حاصل کرتا ہے وہ وقت اسی انرجی کے ساتھ اس کا گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی میں، تعلق میں، اس کی رحمت کے سائے میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے 5 وقت نماز یہاں پر اس کا ذکر بھی کر دیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ سنت سے ہمیں معلوم بھی ہو گیا۔ اور تہجد خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ تہجد کا بھی ذکر ہے، اور تہجد کا مطلب ہی یعنی رات کی جو بیداری اور جو شب بیداری ہے، یہ دراصل اس کو تہجد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ عمل تھا کہ آپ پہلے پہر میں آرام فرماتے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھتے، آپ تہجد کی نماز ادا فرماتے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ استراحت فرما ہوتے، پھر آپ فجر کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور امت میں تہجد، نماز تہجد، اس کو علماء نے، فقہاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے بڑی پابندی سے اس کو ادا کیا، بلکہ مسلمانوں کو اس کی تعلیم اور اس کی تلقین کی ہے۔ اور میں اکثر طور پر اس پہ لکھتا بھی ہوں اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو آج امت سے چھوٹ گئی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی نفلی عبادات، کچھ صلاۃ التسبیح کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، نوافل کی شکل میں، وہ ہمارے ہاں موجود ہے، ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے، لیکن تہجد کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ تہجد کی نماز بہت اہم ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان بالکل خلوت میں ہوتا ہے، بالکل جدائی میں ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ اکیلا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ تو تہجد کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ تہجد ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے احادیث کو پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ جو صلاۃ المسجد ہے یا صلاۃ الوضو جس کو ہم کہتے ہیں، تحیۃ الوضو، کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ امت سے یہ بھی چھوٹ گیا ہے۔ ہم جا کر مسجد میں ہوں یا گھر میں ہم سنتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن جو وضو کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، وہ ہم بھول گئے کہ اس کا بھی ایک تحفہ اور اس کا بھی ایک شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ عرب میں اب تک یہ چیزیں رائج ہیں۔ آپ مکۃ المکرمہ میں جائیں، مدینۃ المنورہ میں جائیں، آپ کسی بھی عرب ملک میں، شہر میں جائیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے تہجد کی اذان ہوگی، لوگ تہجد کے لیے بھی مسجد میں وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں اس کو رائج نہیں کیا گیا، یا ہم تو 5 وقت کی نماز سے بھی بھاگتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی تہجد اور صلاۃ اپنا تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی طرف ہم جائیں، ہم عام طور پر 5 وقت کی نماز بھی جو ہے وہ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں زیادہ زور، یعنی 5 وقت نماز کے بعد صلاۃ التہجد جو ہے اس پر ہمیں زور دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور آدھی رات کو، بے شک صبح کی نماز سے پہلے کچھ وقت کے لیے ہم جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، ہم بیٹھیں۔ یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا، اور صحابہ کو۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ بھئی میں نے کسی صحابی کے بارے میں یہ پڑھا ہو کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ اکثر صحابہ جن سے روایات بھی ملتی ہیں، اور ان کے اگر آپ حالات زندگی اور ان کی سیرت کو آپ پڑھیں تو ہمیں تہجد ضرور ان کی زندگی میں شامل نظر آتی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اور بہت سی چیزیں ہم نے اختیار کر لی ہیں۔ ایک تو آپ یہ صورتحال دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اکثر طور پر وہ رات کے وقت ہوتے ہیں، اور 1-2 بجے تک، 12 بجے تک وہ ہمارے جلسے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد کس نے تہجد کی نماز پڑھنی اور کس نے صبح کی نماز پڑھنی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان تھک جاتا ہے، اور واضح بات ہے کہ انسانی جسم ہے وہ ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل، ایک سکیجول ہمیں دیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سکیجول پر عمل کریں، اور اسی سکیجول میں ہماری روحانی زندگی بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے، اور اسی سکیجول میں ہماری جسمانی صحت بھی ہے۔ آج جو ہمارا طرز زندگی بن گیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہماری صبح کی نماز، تہجد تو دور کی بات، صبح کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تہجد کا ذکر کر دیا، اور یہ فرما دیا کہ یہ ان 5 نمازوں سے اضافی نماز ہے۔ اب اس سے آگے مقام محمود کا ذکر کیا ہے۔ اب مقام محمود در حقیقت جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور مسلمانوں کے لیے تھے، ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام محمود کے ذریعے سے ایک خوشخبری جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ یعنی اس کا ایک دنیاوی پہلو بھی ہے اور اس کا ایک اخروی پہلو بھی ہے۔ دنیاوی پہلو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عیب اور وہ باتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یا کی گئیں یا کی جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا ہر لمحہ موجودہ لمحہ سے بہتر ہوگا۔ یہ مقام محمود ہے، یعنی تعریف کیا ہوا مقام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت بھی عطا فرمایا۔ یعنی مقام شفاعت در حقیقت یہ مقام ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، در حقیقت یہ جو سفارش ہے یہ ایمان والوں کے ایمان کی تصدیق ہوگی کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے تھے، اور ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو شفاعت کا مقام، یعنی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام اور جو عزت اور جو عظمت عطا فرمائی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ فرمایا، اور کفار و مشرکین اور منافقین ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جس میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ محمد کی جگہ مزمم کہا۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، اور مزمم کا مطلب یہ ہے کہ بد تعریفی کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان کے اس تہمت کو کس طرح دھویا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ میں تو محمد ہوں، اور یہ پتہ نہیں کس کو مزمم کہتے ہیں، یعنی میرا نام تو محمد ہے، یہ جس کو یہ مزمم کہتے ہیں وہ تو میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورج کی طرف، آسمان کی طرف چہرہ کر کے تھوکتا ہے تو تھوک اسی پر آئے گی۔
تو میرا مقام اور مرتبہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بالکل واضح اعلان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو مقام محمود پر اللہ آپ کو فائز کرے گا۔ اب یہاں پر جو لفظ عسا ہے، عسا کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ممکن کا مطلب بھی ہوتا ہے، ایک وجوب کا مطلب بھی ہوتا ہے، لازم کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بات کو منسوب کیا جائے گا تو پھر وہاں پر عسا کا مطلب جو ہوگا وہ واجب کا مطلب ہوگا، تو یعنی ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو اس لیے دنیا میں آج کل پرسوں قیامت تک بہت سے ایسے بدطینت لوگ، بد زبان لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، جن کا کام یہی ہوگا کہ وہ گستاخی کریں، وہ تہمت لگائیں، وہ بدتعریفی کریں، وہ اول فول بولتے رہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر آپ کو فائز فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو یہ الفاظ ہیں مقام محمود، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی جو شان اور عظمت ہے وہ بہت بلند ہے۔ کوئی شخص بولتا ہے وہ در حقیقت اپنی حقیقت بتاتا ہے کہ میں بہت ہی پست سوچ کا، ذہنیت کا انسان ہوں، میرا یہ حال ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی اگلا ہی نقطہ ایک دو کے بعد ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، تخریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والے اور مشتعل کرنے والے اور مشتعل لوگ، یہ جو سوچ ہوتی ہے، بلکہ اس کو تو سوچ کہنا بھی سوچ کی توہین ہوتی ہے۔ یہ ایک وقتی ابال ہوتا ہے انسانی ذات میں، انسانی سوچ میں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ ہوتا ہے ہمیشہ انسان کے ٹھہراؤ کا۔ آج ہی مجھ سے ایک نوجوان نے یہ سوال کیا، اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ مشتعل کرنے والے ہیں یا جذباتی باتیں کرنے والے ہیں، وہ زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، تو ان کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، ان کے لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اور جو سنجیدہ بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہزاروں یا سینکڑوں میں ہوں گے ان کی بات کو سننے والے، لیکن جو گالی گلوچ کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو اتنے لوگ سنتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ لوگوں کا جو سفلی جذبات ہوتے ہیں، یعنی پست جو جذبات انسان کے ہوتے ہیں، اس کو تسکین اسی طرح گالی گلوچ سے مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر علمیت یا سنجیدگی یا متانت یا وقار نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے ایک جو خاص اندرونی اور وقتی اور عارضی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے کہا آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ایسے لوگوں کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے، بڑی قلیل زندگی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے ابو جہل کی کتنی زندگی، ابو لہب کی کتنی زندگی ہے، ولید کی کتنی زندگی تھی، مغیرہ کی کتنی زندگی تھی، شر پھیلانے والوں کی کتنی زندگی تھی۔ شر ختم ہو گیا، لیکن آپ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں، سنجیدہ بات کرنے والے ہیں، اہل تحقیق ہیں، آپ اگر ان پر توجہ کریں گے تو آپ کو ان کا ایک اثر معاشرے میں نظر آئے گا۔ بے شک وہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان کا گہرا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ قانون سازی میں ہوتا ہے۔ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنا ہوتا ہے، وہاں پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ادارے وجود میں آتے ہیں وہاں پر انہی پڑھے لکھے لوگوں اور علم والوں لوگوں کی بات کی جاتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی تقاریر کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، ان کی زندگی بڑی مختصر سی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان اصل دو تین چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک انسان میں جذبات بھی ہیں، اور انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں غور و فکر بھی ہے۔ لیکن جو غور و فکر اور عقل کے ساتھ جو لوگ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، ان کی سوچ اور فکر کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال کی خطبات کو آپ دیکھیے۔ اقبال نے کوئی 400، 1000، 2000 کتابیں تو نہیں لکھی، وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، 5-6 خطبوں پر مشتمل ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں اقبال کے اس خطبے کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تحقیقی اور ایک سنجیدہ کام ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک وقتی ابال اور وقتی جذبات کی تسکین، یہ اگر انسان کسی کے پیچھے لگ کے کر لیتا ہے تو یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے، اس کا معاشرے پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ معاشرے کی بنیادی
اصولوں کو اور بنیادی جو ریفارمز ہیں سوسائٹی کی، وہ ان جذباتی باتوں سے نہیں ہوتی، وہ انسان کی سنجیدگی سے، متانت سے، تحقیق سے، غور و فکر سے اور مسائل کا حل دینے سے ہوتی ہے، بے شک اس کے فالوور تھوڑے کیوں نہ ہو۔ میرے استاذ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ اگر گندم اور بھوسے کو آپ دیکھیں تو بھوسا آپ کو ہمیشہ زیادہ نظر آئے گا اور گندم تھوڑی نظر آئے گی، اور بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی وہ جو تنکا ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتا ہے، وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ گندم بے شک تھوڑی ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے کام آتی ہے، اور یہی معاملہ ہوتا ہے، جو کوالٹی میں لوگ ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، اور باقی انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ سیاسی یا مذہبی دونوں حوالوں سے۔ ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے کہ مذہب پر بات کر کے آپ دیکھ لیجیے یا سیاست پہ، تو اینڈ جو ان سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گالی گلوچ پہ ہوتا ہے، ذاتیات پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ حملہ کرنے سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان کا یہ مزاج ہے، طبیعت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا، تو انسان نکھرتا چلا بھی جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نوجوان کا جو سوال وہ یہ تھا کہ ان کا اثر نظر کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا یہ وقتی اثر ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی تہ میں جو علمی اور فکری اور تحقیقی جو کام چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے، اور وہی چیلنجنگ ہوتا ہے معاشرے کے لیے، اور انٹلیکچوئل لیول پر انہی کی بات کو سنا اور اختیار کیا جاتا ہے، اور انہی کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ مشتعل لوگوں کی جذبات سے کھیلنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس فرق کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یعنی مقام محمود کے حوالے سے میں نے اس بات کو واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ پیغام دنیاوی حوالے سے اتنا مؤثر تھا، اتنا مثبت تھا اور اتنا تعمیری پیغام تھا کہ اس کے اثرات کبھی نہیں ختم ہو گئے، وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ باقی ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، گستاخی کرنے والے، بدتمیزی کرنے والے، کعب بن اشرف یہودی جیسے لوگ بڑے آئیں گے، وہ سب کچھ بولتے رہیں گے، لیکن ہمیں فوکس اس مثبت اور تعمیری فکر پر کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے، اور اپنی شخصیت، اپنے مزاج میں اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب مدخلہ صدق اور مخرجہ صدق، یہ بھی میں نے وہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دعا سکھا دی، اور وہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا وہ میں وہاں پہ جب پڑھوں گا تو اس کو واضح کر دوں گا، کہ یہاں پر ہجرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا، کہ وہ وقت آنے والا ہے بلکہ، کہ جب آپ ہجرت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے انتظامات مکمل کر دیے، یہ سارا پلان بن گیا کہ کس طرح مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ ایک بات یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ بھئی ابوبکر کو ساتھ لے کر جاؤ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بالکل، اللہ نے کہا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو اس مقام پہ، اس موقع پہ جتنا خوش دیکھا، میں نے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ خوش تھے کہ اللہ نے اپنے پیغام میں میرا نام لے کر یہ کہا کہ بھئی ابوبکر کو اپنے ساتھ ہجرت میں شامل کرو، ساتھ لے کر چلو۔ تو گویا کہ ایک پلان، ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ نے کافی سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا دی کہ آپ یہ دعا کیجئے۔ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے وقت اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس سے آگے حق اور باطل، جیسے میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، تعمیری اور مثبت میسج اور پیغام کے حوالے سے، یہی اصل میں حق ہے، اور اس کا جو مقابل ہے وہ باطل ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ دین ہے اللہ کا، قرآن ہے، اور باطل کا ہے کیا ہے؟ جس کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ثابت ہے اور ٹھوس ہے، موجود ہے، اور باطل جو سا ہے وہ کم ٹھہرنے والا ہے۔ اور جب ہم ابطال کا لفظ بولتے ہیں، ابطلا یبطل ابطال، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ خراب اور زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ اور یہ باطل کب تک رہتا ہے؟ جب تک حق نہیں آ جاتا، یعنی جب دلیل آئے گی تو واضح بات ہے کہ
دلیل کے سامنے میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دلیل کے سامنے عقیدت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان اپنے خیالات اور تصورات سے جو ایک پہاڑ کھڑا کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت دلیل کے سامنے، حق کے سامنے کوئی نہیں ہوتی۔ جو سچ ہے وہ حق ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حق، وحی اور عقل اور تجربہ، یہ سب ذرائع جو ہے اس کو درست ثابت کر دیتے ہیں حق کو۔ جیسے میں اکثر طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن نے جو کچھ بھی کائنات اور دنیا اور زمین، انسان، جانور، پہاڑ، سمندر اور انسانی زندگی سے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اگر اس کتاب میں جو بھی حقیقت بیان ہوئی اس کو اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے وہ بالکل ایز اٹ از، اس کی مطابقت میں ہی آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے خلاف ہو۔ تو یہ حق ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا، حق اور باطل کے مطلب میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا اور رحمت فرمایا، شفا نہیں شفا، شفا فرمایا اور رحمت۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، اس نعمت سے محروم رہتے ہیں، تو گویا کہ قرآن جو شفا اور رحمت ہے ان کو شفا اور رحمت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا ایھا الناس، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کہ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے دلوں میں، جو بیماریاں تمہارے دلوں میں ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور شفا ہے۔ جو ایمان والوں کا ذکر اللہ پاک کرتا ہے یا متقین کا ذکر کرتا ہے تو واضح بات ہے، یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا کہ جو لوگ متعصب ہوتے ہیں اور جو متشدد ہوتے ہیں اپنی سوچ میں، اور جو ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ حق کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ آپ ایک دلیل نہیں، سینکڑوں ہزاروں دلائل بھی دے دیں، وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، وہاں سے بالکل نہیں ہلیں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں، انسان کی جو ایمانی بیماریاں ہیں، انسان کی جو اخلاقی بیماریاں ہیں، قرآن ان سب کے لیے شفا ہے۔ باقی انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کے لیے میڈیکل سائنس ہے، انسان کہاں سے کہاں ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مستند احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں اگر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے نفسیاتی حوالے سے، جیسے احادیث سے ہمیں ملتا ہے معوذتین کے بارے میں، ان کی تلاوت کرنا ایک لحاظ سے انسان کو شیطانی جو وسوسے ہیں ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، تو انسان ان کو ان مقاصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن انسان کا فوکس ایک مومن کا اس بات پہ رہنا چاہیے کہ قرآن پاک ہدایت اور شفا ہے انسان کی اخلاقی، روحانی اور ایمانی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے۔ اور اس معاملے میں جو میری سوچ ہے، جو میں نے اس پہ غور و فکر کیا یا مشاہدہ کیا یا معاشرے کو دیکھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو معاشرہ قرآن سے جڑتا ہے، چونکہ قرآن علم ہے اور علم یقینی ہے اور علم حقیقی ہے، تو یہ قرآن انسان کے جو توہمات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اور جو ایک سپرسٹیشن جس کو کہتے ہیں، یہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن سے تعلق قائم ہوتا ہے، تو جو علم قرآن انسان کو دیتا ہے اور عطا کرتا ہے، اس سے یہ بیماریاں خود بخود انسان کی شخصیت سے دور ہوتی چلی جاتی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری بیماریاں جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن شفا اور رحمت ہے، اس کو جتنا پڑھیں، سمجھیں، فہم اس کا حاصل کریں، اس پر عمل کریں، تو انسان اتنا ہی زیادہ ان تمام توہمات سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے جو آگے بیان کی گئی، انسانی شاکلہ کی۔ قرآن نے کہا کہ ہر انسان جو سا ہے وہ عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر، یعنی شاکلہ سے مراد ہم طریقہ کہہ لیں، ساخت کہہ لیں، اپنی حیت کہہ لیں، یعنی انسان جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، جن حالات میں تیار ہوتا ہے، انسان نشو و نما پاتا ہے،
تو انسان اسی طریقے سے سوچتا ہے، اسی طریقے سے انسان بیہیو کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن پاک اسی لیے ہدایت ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی اس شاکلہ کو درست کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ شاکلہ ہے، یہ حیت ہے، ایک ساخت ہے، ایک سٹرکچر ہے، آپ کہہ لیجیے، موڈ کہہ لیجیے اس کو، یا اس کے علاوہ ایک اور لفظ اس کے لیے فارمیشن آپ کہہ لیجیے، کہ ہر انسان اپنی فارمیشن اور اپنا جو اس کا موڈ ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ تو قرآن کیوں آیا؟ قرآن اس لیے آیا کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ اب روح سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر جو روح کا مطلب بیان ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور کفار جو یہ سوال کرتے ہیں، یہ کوئی علم میں اضافے کے لیے یا ایمان کے لیے نہیں پوچھتے، وہ پوچھتے ہیں استہزاء کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ روح کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین قسم کے، ایک انسانی روح، یعنی ایک حیوانی روح ہے، ایک انسانی روح ہے، ایک روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ حیوانی روح یعنی ہم تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو ہمارے اندر سانس ہے، یہ حیوان میں بھی موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے، تو اس میں ہم مشترک ہو گئے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں روح انسانی، اس روح انسانی سے مراد نفس ناطقہ ہے، یعنی نفس ناطقہ سے مراد یہ ہے کہ ہم تمیز کرتے ہیں۔ ہم جب آنکھ کھولتے ہیں، نیند سے جاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو پھر میں اس کی جو روح ہے اس کو لے جاتا ہوں، اس کے نفس کو لے جاتا ہوں۔ اب یہ جو نفس ہے یا نفس، اس کو جو لے جانا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جب انسان کی روح یعنی انسان کا سانس لینا، یہ اور انسان کی جو تمیز ہے، انسان چیزوں کے فرق کو سمجھتا ہے، نیند میں جب جاتا ہے تو نفس ناطقہ ختم ہو جاتی، یہ تمیز کرنا، چیزوں کا فرق کرنا، ڈسٹنکٹ کرنا، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں۔ لیکن جب جاگتا ہے تو انسان پھر چیزوں میں فرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یعنی دو چیزیں، موت جب آتی ہے تو پھر انسان کی جو روح ہے یعنی انسان کا سانس لینا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تمیز کرنا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ۔ لیکن نیند کی حالت میں وہ جو نفس ناطقہ ہے وہ ختم ہوتی ہے، یعنی تمیز کرنا ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو روح ہے سانس کی شکل میں وہ انسان میں موجود رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہو گیا، یعنی روح کا ایک روح حیوانی ہے، ایک روح انسانی ہے، اور تیسری جو روح ہے اسے وحی الہی ہم کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نفس کا لفظ بھی کل نفس ذائقۃ الموت، اب یہ اس نفس سے مراد یہ نفس ناطقہ ہے، یعنی انسان جو تمیز کرتا ہے، شعور رکھتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، یہ نفس ناطقہ، اس کو نفس قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، اور نفس سے مراد انسان کی شخصیت بھی ہے۔ اب یہ ایک بڑی تفصیلی یہ موضوع ہے، کبھی اس پر موقع ہو تو یہ تو ایک آیت جو ہے وہ پورا ایک موضوع بنتی ہے کہ اس پر بات کی جائے، تو اس بات کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو روح کا لفظ بولا گیا، یہاں پر روح سے مراد وحی الہی مراد ہے۔ اب روح کا لے جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ روح یعنی وحی کو اللہ لے جائے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو کفار اور مشرکین وحی پر اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی مل گئی، آپ کو نبی رسول بنایا گیا، اور یہ چیز ہمیں کیوں نہ عطا کی گئی، ہم کیوں نہیں دیکھتے یہ سب کچھ؟ تو اللہ نے اسے فرمایا کہ یہ پیغمبر کا بھی اختیاری عمل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت جو ہے، یہ جو منصب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ آپ کا منصب ہے۔ یہ منصب وہ نہیں ہے کہ جو انسان اختیار سے، کسب سے، محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، اسکالر بنتا ہے، وہ محنت سے بنتا ہے۔ آپ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، وہ علم کسبی ہوتا ہے، وہ مقام کسبی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کوئی بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، وہ کسب سے بنتا ہے، ارادے سے، محنت سے، کوشش سے۔ لیکن نبوت رسالت کا معاملہ ایسا نہیں ہے،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یہاں پر در حقیقت اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ میں نے رسولوں کو منتخب کیا ہے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے منتخب کیا۔ میں چاہوں تو میں لے جاؤں اس نبوت اور رسالت کو۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ، بیگم زوجہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو دور سے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنی گھر والوں سے کہا، اپنے بچوں کے یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جو بچے تھے ان کو بھی آپ نے کہا آپ یہاں پہ رہیں، میں آتا ہوں، وہاں پر آگ ہے تو میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہاں پہ آپ سے کلام کیا کہ میں موسیٰ تمہارا رب ہوں، میں بول رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو چھوڑ کر وہاں پر آگ لینے کے لیے آپ گئے تھے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اعلان نہیں کرتا، کوئی سٹیج نہیں سجتی، کوئی عظیم الشان کوئی جلسہ نہیں ہوتا، کہ کوئی تاج نہیں پہنایا جاتا کہ یہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے سے انتخاب فرماتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اور کفار و مشرکین کے حوالے سے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ جو تمہاری بحثیں ہیں، جھگڑے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ یہ اپنے کوئی ارادے سے نہیں بنے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کہ یہ اختیاری منصب نہیں ہے، یہ اضطراری ہے۔ اب اس سے آگے جو 9واں نقطہ ہے وہ ہے قرآن مجید کا چیلنج۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، اور مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیلنج کو بیان کیا ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے، پہلے فرمایا کہ آپ قرآن جیسا قرآن لے کر آ جاؤ، پھر 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، بعشر سور، سورۃ یونس میں غالباً کہا گیا، پھر ایک صورت کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح پھر ایک آیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے یہاں پر اس بات کو فرمایا، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بائبل، قرآن اینڈ سائنس جو مورس بکائے کی کتاب ہے، جو فرانس کے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ سائنٹسٹ تھے، اور ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی، یہ بڑی تفصیلی گفتگو میری ہو جائے گی، پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ تو وہ بڑے اچھے واقعات اپنے بیان کرتے، ایک تو ان کی بائبل، قرآن اینڈ سائنس وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے۔ وہ شاہ فیصل کے غالباً یہ معالج تھے، سعودیہ گئے، وہاں پر ایک ہوٹل میں رہے، بادشاہ مصروف تھے اور کچھ وقت ان کو مل گیا وہاں پر ہوٹل میں، آپ کو پتہ ہے قرآن بھی ہوتا ہے، مصلی بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی انتظار میں بادشاہ کے، شاہ فیصل کے انتظار میں انہوں نے کوئی 2-4 دفعہ قرآن کو پڑھا، پھر انہوں نے وہاں پر قرآن پر نشان لگانا شروع کر دیے کہ بھئی کون کون سی آیات ہیں کہ جو جن کا تعلق انسانی وجود کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ ہے، انہوں نے اس کو نشان لگانا شروع کر دیا۔ پھر ان کا جی چاہا کہ کیوں نہ میں بائبل کو کمپیریزن کروں، کمپیریٹیولی اسٹڈی کروں، انہوں نے پھر اس کو بائبل کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے نام سے جو کتاب پھر ان کی وجود میں آئی۔ بڑی دلچسپ ہے، سائنس کے حوالے سے ان کا بھی قرآن میں کوئی ایسا نقطہ، ایسی بات نہیں جو سائنس سے کوئی ٹکراتی ہو، لیکن بائبل کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جس سے تضاد پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی کتاب پڑھ کر معلوم ہوتا ہے۔ بخاری کو پھر انہوں نے پڑھا، صحیح البخاری کو، پھر 2-3 اشکالات انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھے ڈاکٹر حمید اللہ کے سامنے رکھے۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ جو قبیلہ ارینا تھا، جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو، وہ بخار غالباً ان کو کوئی ہو گیا تھا خاص قسم کا، تو اس پر پھر اعتراضات بھی مستشرقین کی طرف سے ہوئے، تو پھر ان کے ذہن میں بھی یہی اشکال تھا، اعتراض تھا، پھر ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس گئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے پھر اپنا ایک تجربہ، ایک مشاہدہ ان سے شیئر کیا، ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو پیشاب کے پینے کی بات ہے اونٹنی کے، یا اونٹ کے خاص قسم کے جو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے ان کا، تو پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی بات شیئر کی کہ یہاں پر ایک شخص آیا جس کو بخار ہو گیا اور اس کا بخار اترتا نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا بھئی میں عرب سے آیا ہوں۔ تو پھر وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب واپس جاؤ، وہاں پر جس جگہ تم رہ کر آئے ہو وہاں پر ایک خاص قسم کا بخار ہوتا ہے عرب میں، اور اس بخار کا علاج اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جو حدیث میں جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا، تو وہ ایک علاقائی کہہ لیجئے ایک خاص جگہ کا کوئی خاص
بخار ہوتا ہے جس کا علاج اس طرح کیا جاتا تھا، تو رسول اللہ نے اس کو تجویز کیا تھا۔ وہ شخص پھر واپس گیا عرب میں، وہاں پر پھر جا کر اس نے یہی عمل دہرایا، اس کا علاج ہوا، تو پھر اس کا جو بخار تھا وہ ختم ہوا۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح وہ غالباً دوسری حدیث مکھی کے حوالے سے تھی، پانی میں یا دودھ میں گر جاتی ہے۔ اب وہ پوری بات میرے ذہن میں نہیں، وہ کسی وقت میں پھر اس کو بیان کروں گا۔ اس کو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے اپنے جو لیکچرز ہیں ان کے، اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، دونوں واقعات کو بیان کیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے، اور مورس بکائے کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پر گفتگو کی ہے۔ اور وہ ان کے لیکچرز ہیں، خطبات ہیں ان کے، ڈاکٹر محمود غازی کے، قرآن پر بھی ہیں، حدیث پر بھی ہیں، اور پھر سیرت پر بھی ہیں، اور مقاصد شریعت پر بھی ہیں، معیشت پر بھی۔ وہ بڑے شاندار لیکچرز ہیں، اگر آپ لوگ ان کا مطالعہ کریں تو کافی ان میں معلومات اور علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ مورس بکائے کی وہاں پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے وہ آج بھی قائم ہے، اور قیامت تک وہ چیلنج قائم رہے گا۔ آخری جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ میں اگر ترجمہ بیان کروں تو ترجمے کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر 10واں جو نقطہ ہے، 10ویں جو بات ہے، میں ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کر دیتا ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ غسق کہتے ہیں جو جیسے گاڑھا اندھیرا ہم کہتے ہیں نا، اس اندھیرے تک، یعنی عشاء کی نماز۔ وقرآن الفجر، اور خاص طور پر فجر کی جو قرات ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، تلاوت ہے، وہ مشہود ہے۔ اس سے دو معنی مراد ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ خود حاضری کے ساتھ قرآن کو پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے بھی کلام الہی کو سنتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور جو یہ تہجد ہے اس کو پڑھو، اور یہ تمہارے لیے 5 وقت نماز کے علاوہ اضافی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، فائز کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب کہ مجھے تو داخل کر، جو سچ کی جگہ ہے وہاں پر داخل کر۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھ کو نکال، سچا نکالنا یا سچ کی جو جگہ ہے وہاں سے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے کر اپنی جناب سے سلطان جو مددگار ہے، قوت مددگار۔ وقل جا، واضح بات ہے کہ رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر قوت اور طاقت آپ کو عطا فرمائی۔ وقل جا الحق وزهق الباطل، اور کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نے انعام کیا انسان پر تو اعراض کیا اس نے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور منہ پھیر لیا۔ یعنی جب انسان پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انعام کرتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ یہ اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پیٹھ بھی پھیر لیتا ہے، یعنی اپنے جو مونڈے ہیں، کندھے ہیں، ان کو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو شر پہنچتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر شخص جو عمل کرتا ہے وہ اپنی شاکلہ پر کرتا ہے، اپنے طریقے پر ہی عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اب تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے، درست راستے پر کون ہے، وہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال شاکلہ پہ میں دے دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز میں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آہستہ آواز میں کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اونچا سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو دل کے حال سے واقف ہے، آہستہ انسان پڑھے تو اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز سے، ان سے پوچھا بھائی آپ اونچی کیوں تلاوت کرنے؟ فرمایا اس لیے تاکہ شیاطین بھاگیں، دوڑیں
اور اس لیے بھی تاکہ لوگ سنیں جاگیں. یہ شاکلہ ہے، طریقہ ہے اپنا اپنا. آپ کے میرے مزاج میں کتنا فرق ہے. ہر شخص دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، ہر شخص مختلف ہے ایک دوسرے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے وجود پہ ایک دلیل دی تھی، فرمایا تھا کہ انگوٹھا جو ہے یہ ہر انسان کا مختلف ہے، ہر انسان کا انگوٹھا مختلف ہے. آج آپ دیکھیے کہ اسی چیز کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، وہاں پر انگوٹھا چلتا ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں پر انگوٹھا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پر انگوٹھا ہے. یہ انگوٹھا سلسلہ ایئرپورٹ پہ یہ کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے تو حالت یہ ہوتی تھی اگر ہم شکل بھائی ہیں تو وہ ایک ہی پاسپورٹ بھی سفر کر لیتے تھے، بڑا مشکل ہو جاتا تھا ان کو پہچاننا. لیکن اب انگوٹھا آپ دیکھیے کہ ہر انسان کا انگوٹھا ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے وجود پر یہ دلیل دی تھی. تو یہاں پہ یعنی شاکلہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے طریقے، ہم سب ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، مزاج میں، طبیعت میں، گفتگو میں، کلام میں، اپنی چاہت میں، اپنی طبیعت میں، اپنی عادتوں میں، خصلتوں میں، کتنے ایک دوسرے سے ہم مختلف ہیں. یہ ہے شاکلہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجیے روح میرے رب کے امر سے، یعنی امور الہی سے ہے. یہ انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت ہی کم اس کا علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اب یہ دیکھیے فرمایا اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں. اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے. ثم لا تجد لک بھی علینا وکیلا، اور پھر تم ہمارے خلاف اس معاملے میں کوئی وکیل بھی نہیں پاؤ گے، کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا تمہارا. پھر الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک اس کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. یہاں پر دیکھیے اسی تصور کو بیان کر دیا کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی منصب نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، علی ان یاتوا، اوپر اس کے کہ لائیں مثل اس قرآن کے، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس کی جیسا نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. پہلے تھا خطاب انسانوں سے، یہاں پر جن اور انس دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا کہ تو اگر انسان کے بس کا کام نہیں تو پھر جن بھی ساتھ شامل ہو جائیں، کر لو یہ کام. وہ تو زور آور مخلوق ہے نا، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے سامنے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا غرور تھا، تکبر تھا، بڑا فخر تھا. انہوں نے بھی جب قرآن کو دیکھا اور شاعری چھوڑ دی، انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کے بعد اب کوئی فصاحت و بلاغت نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کا مضمون ہم نے بیان کیا ہے، بالکل مختلف انداز سے، طرح طریقے سے ہم نے بیان کیا. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ان سے وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں، انکار پہ جمے اور ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ ہے جس کی میں نے تفصیل نہیں بیان کی، جو میں بات سمجھانا چاہوں گا، اور میں نے کسی جگہ اس کو لکھا بھی ہے، اس کو اب آپ دیکھیے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے جب تک نہیں مانیں گے کہ آپ زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو. او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کے پاس کھجوروں و عنب اور انگوروں کا باغ ہو، تب ہم آپ کی بات مانیں گے. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر یہ جو باغ ہے نا ان کے درمیان سے نہریں بھی جاری کر دو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر یہ ہے کہ ہم پہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو آسمان سے، یا پھر یہ کرو کہ اللہ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو. او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر یہ ہو کہ سونے کا کوئی محل، کوئی مکان ہو آپ کا. او ترقی فی السماء، یا پھر آپ آسمان کی طرف ہمیں چڑھتے ہوئے نظر آئیں. ولن نؤمن لرقیک، کہتے ہیں ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان کی طرف چڑھ جاؤ تو آپ کو یہ دیکھ کر پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ کتاب ہم پر اتاریں اور ہم اس کو پڑھیں.
اب دیکھیے کتنی لمبی انہوں نے تقریر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا مختصر جواب دیا۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اور صرف ایک بشر اللہ کا رسول ہوں، بس۔ باقی معاملہ تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا ہے، تم غور و فکر کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، گہرائی میں جا سکتے ہو، پہچان سکتے ہو، تم دیکھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور میں صرف اللہ کا ایک بشر، ایک رسول ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یہ کوئی نہیں، ان معاملات میں یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی پیغام رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تذکیر سے کوئی تعلق نہیں، نصیحت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جب کوئی بات نہ ماننی ہو، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے پر خام خواہ کے ایسے اعتراضات کر دو اور تقاضے کر دو، دوسرے کو چیلنج کر دو کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ بھئی یہ جو کام ہے، یہ رسول اس کاموں کے لیے نہیں آتا۔ رسول کس کام کے لیے آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے، آپ کی اخلاقی اصلاح کرے، آپ کا تزکیہ نفس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں، ان کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ ہے مقصد رسول کا، وہ اس مقصد کے لیے آتا ہے۔ کتنا مختصر جواب دیا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے سامنے، میرے سامنے کوئی شخص لمبی گفتگو کرے اور بے مقصد بات کرے، بے مقصد تقاضے کرے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی طویل گفتگو کے مقابلے میں انسان کوئی اس کو صفائیاں دینا شروع کر دے یا اس کی باتوں کا رد کرنا شروع کر دے۔ تو اس کی گفتگو کے وزن کو دیکھ کر کے اگر اس میں کوئی وزن نہیں ہے تو پھر مختصر جواب دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھا دیا اس آیت سے کہ اگر کوئی بات وزنی ہے، دلیل والی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے مقابلے میں آپ دلیل دیجئے، بات کیجئے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے، ورنہ اپنی گفتگو کو آپ ختم کر دیجئے۔ اور مختصر جو نصیحت کی بات ہے اور جو دلیل کی بات ہے، وہ مختصراً اس کو بیان کر دیجئے۔ یہاں پہ ہم نے یہ 10 جو نکات ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہفتے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو اگلے 2 رکوع ہیں، انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل ہماری اب مکمل ہو جائے گی 11 اور 12ویں رکوع کے بعد، تو ہفتے سے پہلے میں ان کے جو اہم موضوعات ہیں، مضامین ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ارسال کر دوں گا، بھیج دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک کلاس بڑے عرصے سے شروع تھی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اور بڑی دلچسپ اور شاندار کتاب ہے۔ تو پہلے تو ہم آن لائن میں نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جہاں پر 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیوں نہ سب کو بتا دیا جائے، تو کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ہم نے تقریباً کچھ ہم نے اس کو شروع کر کے کچھ صفحات ہم نے اس کے پڑھ بھی لیے تھے، تو اگر اس میں کوئی شریک ہونا چاہے تو وہ جمعرات کو 3 بجے ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، جمعرات کو 3 بجے۔ وہ بہت دلچسپ کتاب ہے، خاص طور پر عقائد کے حوالے سے ہے، مشرکین کی عرب کے کیا عقائد تھے، وہ تشبیہ اور تمثیل اور تکفیر جو وہ کرتے تھے، وہ سارا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جمعرات کو 3 بجے اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے اور بتا سکتا ہے اپنا، مجھے میسج کر سکتا ہے، تو پھر میں گروپ میں شامل کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔